बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौकरी नहीं मिल रही, ये सवाल आज हर जगह मौजूद है कि नौकरियां नहीं हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। कहीं दो चार लोग जमा हो जाए तो ये बात कहते हैं कि जनाब आज तो नौजवान फारिग फिरता है और कोई उसको नौकरी देने वाला नहीं है। पेरेंट्स में भी यही बात है, स्टूडेंट्स में भी यही बात है और हैरान कुन बात यह है कि टीचर्स भी इस बात को डिस्कस करते हैं। मेरे नजदीक इस सवाल पे गौर करना चाहिए कि नौकरी मिल क्यों नहीं रही। क्या 25 करोड़ इंसानों के इस मुल्क के अंदर कारोबार बंद हो चुके हैं और सब चीजें खत्म हो चुकी हैं? मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। ये सारा निजाम चल रहा है, तो फिर उसके अंदर नौकरी न मिलने का शिकवा क्यों है? अगर हम इस मामले को पूरी दुनिया के अंदर देखें तो वहां भी हमें ये नजर आता है कि नौकरियों का मसला हर मुल्क के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद होता है। लेकिन जब हम अपने मुल्क के अंदर इस पे गौर करेंगे तो फिर हमें एक जानिब इस चीज को देखना है कि क्या नौकरियां ऑफर नहीं हो रही, नौकरियां देने वाले नौकरियों का ऐलान नहीं कर रहे, या नौकरी लेने वाले वो वहां पे इस काबिल नहीं है कि उन्हें नौकरी दी नहीं जा रही। तो जब हम इस सारे मामले को गौर करेंगे तो फिर हमें कुछ निकात ऐसे हैं कि जिनको हमें एक एक करके समझने की जरूरत है। मेरे अजीजों, सबसे पहली बात तो यह है कि डिग्री नौकरी की जमानत नहीं होती। हमारे स्टूडेंट और पूरे मुआशरे के अंदर ये सोच बन चुकी है कि अगर हम किसी जगह से अच्छी सी डिग्री ले लेंगे, अच्छे नंबर ले लेंगे, अच्छा जीपीए मिल जाएगा और उसके बाद हम किसी यूनिवर्सिटी से जब हम फारिग होंगे तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हमें नौकरी मिल जाए। फिर ये हमारा हक होगा कि हमें लाजमन बुलाकर नौकरी ऑफर की जाए कि ये है जनाब आपके लिए नौकरी। मेरे अजीजों, यहाँ ये बात आपको समझने की है कि डिग्री हासिल करना जरूरी है, इसलिए कि डिग्री के बगैर आप किसी अच्छे ऑफिस में नहीं जा सकते, किसी एग्जेक्टिव पोस्ट के ऊपर आप नहीं पहुंच सकते। डिग्री के बगैर कोई अच्छा इदारा, कोई अच्छी कंपनी आपको वेलकम नहीं करेगी। लेकिन ये डिग्री काफी नहीं है। इस डिग्री के साथ चार और चीजें होना लाजमी है। नंबर एक, कि जिस सब्जेक्ट के अंदर आपने डिग्री हासिल की है उसके मुताबिक आपके पास स्किल्स होने चाहिए। नंबर दो, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप कहेंगे कि मैं तो पढ़ता हूं तो मेरे पास एक्सपीरियंस कहां से आया? यस, आप 4 साल पढ़ते हैं तो 4 साल के समर के अंदर आपको इंटर्नशिप करनी है। यही इंटर्नशिप आपका एक्सपीरियंस होगा और हर इंटर्नशिप के अंदर आप एक ऐसा काम जरूर करें कि जो आप बता सकते हो कि इस इंटर्नशिप के अंदर मैंने ये मसला हल किया था। और तीसरी चीज, आपकी कम्युनिकेशन, आपको बात करना आता हो, बात कम्युनिकेट करना आता हो, दूसरे को बात समझाना आता हो। आप जुबानी बात समझाना चाहें या आप बात लिख कर समझाना चाहें, आपको अपनी बात समझानी आती हो, दूसरे की बात समझ नहीं आती हो। और चौथी चीज ये है कि आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि आप मुख्तलिफ माहौल के अंदर जिस भी तरह के इन्वायरमेंट आपको मिले उसके अंदर आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो। ये 4 चीजें अगर डिग्री के साथ मौजूद हैं तो तब मसला हल होगा। मेरे नजदीक नौकरी न मिलने की दूसरी वजह जो सामने आती है वो ये है कि मुकाबला बहुत ज्यादा हो गया। एक जमाना था कि बीए बीएससी होता था, फिर एमए एमएससी होता था, और फिर जो लोग एमए एमएससी करके जॉब की तरफ जाते थे तो उनका कंपटीशन होता था। उसमें नंबर जो था वो जरा एक लिमिटेड होता था, थोड़ा नंबर होता था। आज है बीएस का जमाना, और बीएस का जमाना भी है और सेमेस्टर सिस्टम भी है, और उसके नतीजे में अब वो सिस्टम इस तरह का डिजाइन हो गया है कि जब आप इंटर करके निकलते हैं, एफए एफएससी करके आप निकले और बीएस में गए और बीएस में जाने के बाद सेमेस्टर सिस्टम के अंदर आप शामिल हुए तो जनाब आपका जीपीए शुरू से ही अप होना शुरू हुआ और आपने एक दौड़ लगाई, और वो दौड़ ऐसी लगी कि जनाब 3.5, 3.6, 3.9 और बल्कि चौका 4 आउट ऑफ 4 आपका स्कोर आ रहा है। और इस तरह से एक बहुत बड़ा नंबर ऐसा बन जाता है कि जिसके पास 4 मौजूद होता है, और ये सारे लोग जब एक जगह अप्लाई करते हैं तो उनका एक तो नंबर बहुत ज्यादा होता है, दूसरा फिर उनकी जीपीए भी बहुत ज्यादा होती है। तो जब ये सारे लोग वहां पे पहुंचते हैं तो वहां पे फिर कंपटीशन बनता है, और ये कंपटीशन जब आता है तो उसमें फिर हर वो स्टूडेंट कि जिसने 3.5 या 3.8, 9 और या 4 लिया है वो ये समझता है कि मैंने तो इतनी मेहनत की थी, अब तो ये नौकरी मिलना मेरा हक है, ये तो मुझे मिलनी चाहिए। और बज़ाहिर ये बात ठीक भी नजर आती है, लेकिन असल प्रॉब्लम ये खड़ा हो जाता है
کہ وہاں پہ جب کمپٹیشن آتا ہے تو پھر وہ اسٹوڈنٹ کہ جس نے صرف پڑھا نہیں ہے بلکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ دوسری ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لیا اور اپنے آپ کو گروم کیا اور اپنے آپ کو بہتر کیا، وہ پھر اس کمپٹیشن کے اندر آگے بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ محض پڑھنا کافی نہیں، اور جب مقابلہ بڑھ جاتا ہے تو پھر فیصلہ صرف نمبروں پہ نہیں ہوتا، پھر فیصلہ آپ کی کوالٹیز پہ ہوگا، پھر فیصلہ آپ کے کو کریکولر ایکٹیویٹیز پر ہوگا، پھر فیصلہ آپ کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز پر ہوگا، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے سی وی کے اوپر پڑھائی کے علاوہ دوسری ایکٹیویٹیز کتنی ہیں اور آپ کے اندر ڈائیورسٹی کتنی ہے۔ جب یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر وہ اسٹوڈنٹ آگے نکل جائے گا، لیکن ہم دیکھیں گے کہ یہ 3.5 اور 3.9 والا اسٹوڈنٹ پیچھے رہ جائے گا۔ تو لہٰذا اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بھی نوکری نہ ملنے کی ایک بڑی وجہ بن جاتی ہے۔ میرے نزدیک نوکری نہ ملنے کی تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کی کیریئر پلاننگ ہی نہیں ہوتی، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ڈگری پہلے کر لیتے ہیں اور کیریئر کے بارے میں بعد میں سوچتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر یہ پوچھا جائے ان سے کہ آخر آپ نے یہ ڈگری کیوں کی، اس فیلڈ میں آپ کیوں گئے، اس فیلڈ سے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں مارکیٹ کے اندر آپ کو کیا حاصل ہوگا، یعنی مارکیٹ کی ڈیمانڈ اور اس ڈگری کا آپس میں میچنگ کیسے ہوگی، ان تمام سوالوں کے جواب نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں کہ کیریئر پہلے منتخب کرنا ہوتا ہے اور اس کے مطابق ڈگری بعد میں لینی ہوتی ہے۔ نوکری نہ ملنے کی چوتھی بڑی وجہ یہ ہے کہ کیریئر گائیڈنس نہیں ہوتا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیریئر گائیڈنس لینا کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی کوچنگ لینا، کسی منٹور لینا، کسی کے پاس جانا، کسی سے ڈسکس کرنا، کسی سے کوئی پراپر رہنمائی لینا اور اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ بات جاننا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، تو یہ ہم چیزیں نہیں کرتے، اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں اور اس کو ایک لگژری کام سمجھتے ہیں۔ تو اس کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا سب سے پہلے سی وی ہی ٹھیک نہیں بنتا، اور ریزیومے یا سی وی جو ہے یہ وہ چیز ہے، یہ وہ پیپر ہے کہ جو سب سے پہلے کسی کے سامنے جائے گا، اور جس کو کوئی بھی شخص، کوئی بھی امپلائر جو ہے وہ 30 سیکنڈز یا 1 منٹ کا ٹائم دے گا، اور اگر 1 منٹ کے ٹائم کے اندر، 30 سیکنڈز کے ٹائم کے اندر اگر آپ اس کو کنونس نہیں کر سکتے تو بتائیے کہ آپ کو انٹرویو کی کال کیسے آئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کے دور میں نوکری لینے کے لیے لنکڈ ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب لنکڈ ان کو کیسے مینٹین کرنا ہے، اس کے اوپر اپنی پروفائل کیسے بنانی ہے، اس کے اوپر اپنا ایک اور طرح کا سی وی کیسے ڈیزائن کرنا ہے جس کو ہم پروفائل کہتے ہیں، یہ نہیں ہم جانتے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کس طریقے سے کون سی بات کہاں لکھنی ہے، کس پوائنٹ کو اوپر ہونا چاہیے، کس پوائنٹ کو نیچے ہونا چاہیے، کون سی چیز زیادہ بہتر ہے اور اس کو اوپر آنا چاہیے، اور آج کے دور میں جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ فرض کیا کہ آپ میں 4 بڑی خوبیاں موجود ہیں، اب ان 4 خوبیوں میں کوئی ایک خوبی ایسی ہوگی کہ جو آپ کی نمبر 1 کہلائے گی، کوئی نمبر 2 ہوگی، کوئی 3 اور 4 ہوگی۔ اب آپ کو وہاں پہ لکھنا ہے، اب لکھتے ہوئے کون سی چیز اوپر ہونی چاہیے، کون سی نیچے ہونی چاہیے، اس چیز کو جاننے کے لیے آپ کو کیریئر گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد انٹرویو کا نمبر آتا ہے، اب انٹرویو کیسے دینا ہے۔ اب آپ کی ڈگری جو ہے، جو آپ نے حاصل کی تھی، اس نے آپ کو انٹرویو تک تو شاید پہنچا دیا، لیکن انٹرویو دینا کیسے ہے یہ کیریئر گائیڈنس کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ کو جانا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، سوال کا جواب کیسے دینا ہے، اور سوال کے جواب کو کیسے آپ نے اس کی ترتیب بنانی ہے، یہ سب باتیں آپ کو ایک کیریئر گائیڈنس سیشن کے ذریعے ملیں گی، اور یہ ہم نہیں لیتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج ہمیں نوکری ملنے میں ایک دشواری پیش آتی ہے۔ اب یہ کچھ ہم تھوڑی سی بات اس پوائنٹ پہ بھی کر لیں کہ جب یہ نوکری نہیں ملتی تو ہمارا نوجوان جو پریشان ہوتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے اور اس کے بڑوں کو کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، آپ کو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آپ نے کہیں اپلائی کیا، آپ کو جواب ہی نہیں آیا، اور اگر جواب آ بھی گیا تو پھر انٹرویو کی کال نہیں آئی، انٹرویو کی کال آ گئی تو پھر آپ سلیکٹ نہیں ہوئے، تو یہ ایک ریجیکشن ملتی ہے۔ تو جب ریجیکشن ملتی ہے تو پھر اعتماد ٹوٹتا ہے، کانفیڈنس لوز ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس پوائنٹ پر کانفیڈنس لوز کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک ریجیکشن سے سیکھیے کہ وہ کون سا پوائنٹ تھا کہ جس کی وجہ سے یہ مجھے ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے عزیزوں، ناکامی جو ہوتی ہے یہ کوئی آپ کی زندگی کو ختم نہیں کرتی، ناکامی ایک لرننگ ہوتی ہے، اس
کو لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے لینا چاہیے. آپ نے وہاں سے کچھ سیکھا, اگلی دفعہ وہ کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے آپ کو یہ چیز کا سامنا کرنا پڑا. اسی وجہ سے کیریئر گائیڈنس کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ جو اس گیپ کو فل کر دیتی. جب ریجیکشن آتی ہے تو پھر ایک دوسرا پرابلم کھڑا ہو جاتا ہے, اور وہ ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ کا, آپ کی ذہنی صحت. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ انزائٹی بڑھتی ہے, سٹریس, اور پھر ایک ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے, اور اس کے نتیجے میں پھر آپ پریشان ہوتے ہیں, اور پریشان ہوتے ہیں تو دائیں بائیں گھر والے ادھر ادھر سب لوگ وہ بھی ہوتے ہیں, ہاں نوکری نہیں مل رہی, ہاں فلانا کام یہ ہو رہا ہے. تو یہ جو رویہ ہے اور یہ جو دائیں بائیں کا رویہ, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور اپنے آپ کو اس اسٹیٹ میں لے کے جانا, میرے عزیزو آپ جوان ہیں, آپ کی ابھی جوانی ہے, عمر ہے, حوصلے کا ٹائم ہے. آپ کو حوصلے سے اس مسئلے کا سامنا کرنا, اور آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ کون کون سے پوائنٹس ہیں کہ جن کی وجہ سے مجھے نوکری نہیں مل رہی, اور آپ کو اس چیزوں کو کور کرنا ہے. اس کے بعد میں اپنے پاکستانی بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اس پاکستانی معاشرے کے اندر ہیں کہ جس میں آپ کی فیملی, آپ کا خاندان آپ کو سپورٹ دیتا ہے, آپ کے والد, آپ کی والدہ آپ کا حوصلہ بڑھاتے ہیں, اور پیچھے اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ جو کم از کم یہ حوصلہ دیتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں, ابھی ہم زندہ ہیں, ابھی ہم موجود ہیں. تو لہٰذا آپ اس پاکستانی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک نعمت ہے اور ایک غنیمت ہے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں. اور یہاں پر وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ 18 سال ہوئے اور گھر سے نکلو اور گھر سے باہر جاؤ اور اپنا کماؤ اور اپنا کھاؤ اور تم اپنے ذمہ دار ہو, میرے گھر میں رہنا ہے تو مجھے کرایہ دینا ہوگا. یہ وہ معاشرہ نہیں ہے. اس معاشرے کی اپنی روایات ہیں, اس کے اپنے طریقے ہیں. تو لہٰذا یہ خاندان اور یہ فیملی اور یہ معاشرہ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں سپورٹ دے رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا اس پہ شکر کرنا چاہیے اور ان غلطیوں کو دور کرنا چاہیے جو نوکری نہ ملنے کی اصل وجہ ہے. آخر میں مجھے اپنے معاشرے کے بڑوں سے بھی بات کرنی, وہ والدین بھی ہیں اور وہ ٹیچر بھی ہیں, اور وہ یہ بات ہے کہ یاد رکھیں ہر نوجوان کا مسئلہ ایک جیسا نہیں ہے. کسی کا مسئلہ پیسہ ہوگا, کسی کا مسئلہ اس کی رسپیکٹ ہوگی, کسی کا مسئلہ اس کی ذہنی حالت ہوگی, کسی کا مسئلہ اس کے خاندان کے حالات ہوں گے, کسی کا مسئلہ کچھ اور ہوگا. تو ہر نوجوان اور ہر اسٹوڈنٹ کو ایک ہی طریقے سے ڈیل نہ کیجیے, بلکہ اس کے مسئلے کو اس کے مطابق حل کیجئے. تو انشاءاللہ میرے ملک کا نوجوان بہت حوصلے والا نوجوان ہے, تو انشاءاللہ یہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ سے مجھے یہ بات بھی کہنی کہ آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے, اور سوشل میڈیا کے اوپر جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں یاد رکھیں کہ وہ حقیقت نہیں ہو. حقیقت کی دنیا الگ ہوتی ہے اور سوشل میڈیا کی دنیا الگ ہوتی ہے. تو لہٰذا سوشل میڈیا پہ کوئی چیز دیکھ کر اپنے بچوں کے سامنے وہ بات نہ کریں اور ان سے وہ توقعات نہ رکھیں, اس لیے کہ سوشل میڈیا پہ دکھانے والے نے پتہ نہیں کس مقصد کے لیے کون سی چیز دکھائی ہے, اور وہ اس کی ساری زندگی نہیں ہے, اور اس کی ساری زندگی کی ساری حقیقت بھی نہیں ہے. وہ جسٹ ایک چھوٹا سا پارٹ ہے اور چند سیکنڈ کی ایک ریل ہے, اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو لہٰذا میں اپنے نوجوانوں سے بھی کہوں گا اور ان کے والدین سے بھی اور ٹیچر سے بھی, سب سے یہ بات کہوں گا کہ نوکری نہ ملنا ایک مسئلہ موجود ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کی جو وجوہات ہیں ان کو دور کریں اور ان کو ایڈریس کریں. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے, اور میرے نوجوانوں یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. خوش رہیے, شاد رہیے, آباد رہیے.